सिटी मिरर आपका अपना चैनल, हर खबर पर नजर सिटी मिरर। हम पहुंचाते हैं आप तक सच की खबरें, जहां जात पात भेदभाव के बिना जो सच हो वही खबर। सिटी मिरर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उलमाए किराम को सुनना है, और चूंकि स्टेज का प्रोग्राम है और 10 बजे प्रोग्राम को खत्म करना भी होता है, तो बात बहुत लंबी नहीं होगी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम यहाँ जमा हैं। मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा सामईन और हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबी बारिक वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से जमा है, और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन अगर कोई जरिया है तो वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। तो हमको चाहिए कि हम अपने औराद व वज़ाइफ में जहां कलीमे तय्यबा का जिक्र करते हैं, सुवम कलीमे का जिक्र करते हैं, उसका विर्द करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, जरूर भी जरूर हम अपने औराद व वज़ाइफ में दुरूद पाक को शामिल करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक तब्दीली आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। कुरान करीम की आयत करीमा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 को मैं तिलावत करने के शर्फ हासिल किया हूँ। अल्लाह फरमाता है कि बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह और पिछले दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को बहुत याद करें। अलगरज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दी गई है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम उलमाए किराम से, खतीब हजरात से अक्सर व बेशतर बयानात सुनते हैं, और हर खतीब जुमा के हवाले से हो, इज्तिमा के हवाले से हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को बयान करते हैं, और इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारी ये नस्ल, नौजवान तबका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, सुन्नतों का पाबंद हो जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये कब नौनिहालों को कुरान करीम की तालीम से जोड़ेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करेंगे। बड़े अफसोस के साथ यह अर्ज करना पड़ता है कि हम हमारी नस्लों में कुरानी तालीम को मुंतकिल करने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी बहुत मेहनतों की जरूरतें हैं। हमारे मुआशरे के अंदर हमें इस बात की तरकीब नहीं देनी पड़ती, इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दिलानी पड़ती कि बच्चा बड़ा होने के बाद पेरेंट्स, सरपरस्त बच्चे को किस स्कूल में दाखिला दिलवाएं। सरपरस्त अगर खूबसूरत, हसीन और जमील अगर लड़का पैदा हो जाए तो पैदाइश के दिन से मंसूबाबंदी करते हैं, तैयारी करते हैं कि मैं इसको शहर के अच्छे से अच्छे स्कूल में इसको दाखिला दिलवाऊंगा, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको इंजीनियर बनाऊंगा, इसको वकील बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके इरादों को कबूल फरमाए। हम या किसी आलिम दीन ने आपके बच्चों को डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, वकील बनने, लॉयर बनने से नहीं रोका है। यकीनन इंजीनियर, डॉक्टर्स, इंजीनियर और वकील बनना ये बहुत अच्छी बात है, ये भी खिदमत खल्क़ के बेहतरीन जरिया है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर हम नहीं सोचते, अगर हम नहीं तवज्जो देते, बच्चा 10वीं पास कर लेता है, 11वीं और 12वीं पास कर लेता है, ग्रेजुएशन के में दाखिला ले लेता है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि उससे अगर पूछा जाए बेटा तुम्हारा नाज़िरा मुकम्मल हुआ, तो कहता है कि नहीं, अभी पहला पारा चढ़ रहा है, दूसरा पारा चढ़ रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमें
اگر ہم انقلاب چاہتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اور نوجوان اور نونہال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو، تو ہمیں ان کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہوگی، ان کو قرآن سے ان کے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دینی و عصری علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کہ حضرت ناظم اجلاس نے جن باتوں کو ذکر فرما کر مجھے دعوت دی ہے، اگر ان میں سے کسی ایک پہلو پر بھی گفتگو کرنے کے لیے میں آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہوں تو بڑا لمبا وقت درکار ہے، اور مجھ سے پیشتر اکابرین ملت، دانشوران امت یہاں تشریف لائے، سبوں نے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ میں اپنی باتوں کو مکمل کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سب کے لیے غور اور تدبر کرنے کی اس پہلو پر ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق کو خود اپنے سراپا میں، اپنے اہل خانہ کے اندر اور اپنے ماحول، معاشرے اور سماج کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مصطفیٰ خان صاحب نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ ہمارا یہ علاقہ جس طرح دن میں جاگتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے ہی راتوں کے اندر بھی ہمارا نوجوان گھومتا پھرتا، کہیں چائے پیتا، کہیں کھانے کھاتا نظر آتا ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری غفلت شعاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ نوجوان جسے قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے ایک اثاثہ کی حیثیت سے اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ آپ کا مظاہرہ کیجئے، اور اسی طریقے سے اب ہمارے پاس الیکشن آ رہے ہیں۔ اب الیکشن آنے سے پہلے ہم لوگوں کو متحد ہو کر اس ظالم حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اتحاد لازم ضروری ہے، سمجھیں جی۔ اب اس موقع پر کسی بھی جو ہے جماعت سے یا ان کے ذمہ داروں سے بات کی جائے تو اپنی جماعت کے دستور اور جماعت کے اغراض و مقاصد کے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ آج ہم کو اوپر اٹھ کے اسلام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھیں گے۔ سیاست ایک ہمارا ایسا مسئلہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان بہت سے مسئلوں سے دوچار ہیں، جو ہے بے پردگی ہے، نشہ آور چیزیں ہیں۔ نشے کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارا شہر ایک مہذب شہر تھا، مثالی شہر تھا۔ 3 یا 4 مہینے کے اندر ہمارے اپنے شہر میں قتل و غارت گری کا نمونہ دیکھنے مل رہا ہے، نشہ آور، نشے کی وجہ سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سارے مسائل میں ایک مسئلہ سیاسی جماعتوں کا عدم اتحاد بھی۔ ہمارے ہندوستان کے اس مشہور شہر اورنگ آباد میں جو خطرناک چیزیں ہیں، نشہ ہے، بے پردگی ہے، جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہم لوگ جب لڑنے پہ آتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ایسے مظاہرے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ سب سے بڑا ظالم شخص تھا جس کو نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ذہن میں رکھیے، جب تک کہ ہم ان ساری چیزوں سے اوپر نہیں ہوں گے اور اوپر ہو کے اسلام کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔
اور یہ دو چیزیں اخلاق نقوی اور خدمت خلق، یہ دو چیزوں کو آپ لے لیجئے، لے کے جائیے. جب تک کہ ملک میں اس کی محنت کوشش نہیں ہوگی، جو ہے ہمارے پرانے احوال جو تھے، غیروں کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ اور غیروں کے ساتھ جو ہماری اپنی زندگی گزر رہی تھی، دوبارہ وہی حالات کے لیے یہ دو چیزیں کرنی پڑیں گی، اخلاق کا نمونہ اور خدمت خلق کا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق. آج کے اس جماعت علماء کے پروگرام کے ذمہ داران جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور تمام بھائیوں بزرگوں، آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہی ہے. مختصر یہ ہے، وقت حالات کے حساب سے وقت پراپرٹیز کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے یہاں، آپ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں لوگ بہت دور دور سے آئے ہیں، اپنے شہر کے علاوہ دور دور سے آئے ہیں لوگ. آج کی یہ میٹنگ، آج کا یہ جلسہ جو ہے، اجلاس بہت اہم ہے. لہٰذا ہم سب لوگ جو سن رہے ہیں یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکمت مسلک سے جو کام اپنا انجام دینا ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائم لمٹ کے اندر کریں. میں یہاں پر بات کرنے نہیں آیا تھا، مگر آپ نے کہا ہے بات، آپ بھی دو الفاظ کہیں، اس لیے میں اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں اور ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رجسٹریشن کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی اسٹیمپ ڈیوٹی بھرتے ہیں 7%. اپن کسی نے 10 لاکھ کا مکان خریدا تو اس کے لیے 70,000 کی اسٹیمپ ڈیوٹی بھر کر وہ رجسٹریشن کر لیتا ہے. ہم گاڑی خریدتے ہیں 15% کا ٹیکس بھرتے ہیں RTO کا، اس کے بعد اس کو رجسٹریشن کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم وہ ٹیکس کے پیسے نہیں بھریں گے، ہم گاڑی ویسے ہی چلائیں گے، مکان بھی صرف جو ہے تو ہم نے کاغذ پہ لکھ لیا ہے. تو ہم ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی دیکھتے ہیں کہ نہیں جب خود کی چیز خریدتے ہیں. تو یہی سیفٹی اور سیکیورٹی چیز جب اللہ کا گھر ہے، ہماری وقت کی ملکیت ہے، قیمتی ملکیت ہے. اگر یہ 6 مہینے کے اندر اگر ہم نہیں کرتے ہیں یہ، تو سزا اور پینالٹی تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ملکیت پھر سے رجسٹر کرنے کے لیے ہم کو کورٹ سے پروو کر کے لانا پڑے گا. جیسے کہ اب یہاں پر اگر کوئی مسجد ہے، وہ اگر امید پورٹل پہ آپ نے اپلوڈ نہیں کی تو اس کے بعد آپ کو کورٹ جانا پڑے گا، وہاں پر وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کی، اور وہ مسجد ہے اور وہ مسجد کا یہ نام ہے. اب آپ سوچو 1 لاکھ، مہاراشٹر کی بات کرتا میں تو، پورے انڈیا کی نہیں، تو مہاراشٹر کے اندر 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے اور کئی 20,000 انسٹیٹیوٹ ہے، جس میں سے اندازاً بتا رہا ہوں میں آپ کو 200-500 کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن 3,500 انسٹیٹیوٹ ہم نے اپنے طور پہ وقف بورڈ کے رجسٹرڈ کر چکے. اب بچے 15-16,000. اتنے میٹر اگر ہم اپلوڈ نہیں کریں گے تو آپ سوچو اتنے سارے لوگوں کو کورٹ جانا پڑے گا، اس میں اپنا خرچ ہوگا، اس کے اندر جو ہے تو آپ کو پروف دینا پڑے گا. تو یہ مشکلیں بڑھانے والا کام ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہمارے ہاتھ میں وقت ہے اس وقت کے اندر ہماری وقت کی پراپرٹی کو، ملکیت کو ہم کو اپلوڈ کرنا، یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، تاکہ ہم آگے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنے سکتے. ہم نے کل ہی، ابھی وقت کم ہے اس لیے وقف بورڈ کی جانب سے ہم نے تمام دوسرے دیگر کام کو بند کر دیا. کل ہماری وقف بورڈ کی میٹنگ ہوئی، سارے ممبرز نے مل کر ہم نے یہ ڈیسیزن لیا کہ جو ہیڈ آفس ہے ہمارا یہاں پر اورنگ آباد میں، تو یہاں پر جتنے بھی ڈیسک ہے وہاں پر باقی سب کام بند رہیں گے اور وہاں سے صرف امید پورٹل کا کام کیا جائے گا کہ اگر لوگوں میں کچھ دقت آ رہی ہے تو ہمارا آفس ہم آپ کے ساتھ پوری طرح ساتھ میں ہے. اس کے بعد جو بھی چھٹیاں ہیں اس مہینے 5 دسمبر تک آنے والی جتنی بھی چھٹیاں ہیں، پھر سنڈے سیٹرڈے، یہ سب بھی ہم نے سب کے کینسل کر دیے ہیں. تو ہمارا آفس اب چھٹی کے دن بھی چالو رہے گا، اتوار کے دن بھی چالو رہے گا،
کہ اگر کسی کو کوئی کاغذ کم ہے تو ہمارے آفس سے اس کو ترنت مہیا کرا جائیں گے، کہ ایسے نہیں کہ بھئی آپ مسجد کا کوئی اپلوڈ کر رہے ہیں پیپر اور آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم ماشاءاللہ ہمارا تو ہر ڈسٹرکٹ میں آفس ہے، اس ڈسٹرکٹ کے آفس سے آپ کو کاغذ ملے گا، اگر اس کو وہاں سے نہیں ملا تو وہ ترنت جو ہے ہیڈ آفس سے اس کو ڈسٹرکٹ آفس کے ذریعے سے ہم اس کو مہیا کرائیں گے انشاءاللہ۔ وقف بورڈ مہاراشٹر کی جانب سے جتنا بھی کوآپریشن چاہیے وہ پورا ملے گا۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں کہ آپ بھی اگر اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو امید پورٹل مطلب یہ کیا ہے، کمپیوٹرائز ورک ہے، جیسے ہم پاسپورٹ کا اپلیکیشن کرتے ہیں، جیسے کہ ہم آدھار کارڈ بناتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہم کو اتنے 15,000 انسٹیٹیوٹ اگر رجسٹرڈ کرنا ہے تو ہم سب کو مل کے اس میں محنت کرنا پڑے گی، جیسے کہ ہم سینٹر کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ سینٹر کھولتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کو کمپیوٹر کی مدد چاہیے ہم آپ کو کمپیوٹر کی مدد کریں گے، اگر آپ کو ایکسپرٹ بچے چاہیے کوئی تو ہم بچے ٹرین کر کے دیں گے، یا پھر ان بچوں کا ہدیہ دینے کی بات ہے تو وقف بورڈ کی جانب سے اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب کو آگے آ کر اگر یہ کریں گے تو 15,000 انسٹیٹیوٹ ہم کو 20 دن میں 10 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اگر یہ کام کریں گے تو یہ ہمارے مال کی حفاظت ہے، یہ ہمارے قوم کے مال کی حفاظت ہے، یہ ہمارے درگاہ قبرستان ہمارے خانقاہ مسجدوں کی حفاظت ہے۔ تو اس حفاظت کے لیے ہم سب کو سامنے آ کر کام کرنا پڑے گا۔ کہ میں اکثر سننے کا عادی ہوں اور یہاں بات جو کرنا ہے میں نہیں سمجھتا کتنے لوگ اسے سن پا رہے ہیں، جتنے لوگ مجھے اچھا کلیئرلی سن پا رہے ہیں ہاتھ اوپر کریں، سب کو آواز کلیئر آ رہا الحمدللہ، کیونکہ جو آواز کا شور شرابہ باغ گاڑیوں کا ہے وہ آواز مجھے میرے حد تک تو مجھے ڈسٹربنگ لگ رہی ہے۔ اور جہاں تک میں سیرت کا سوال سمجھتا ہوں تو سیرت کا جو پہلو ہے یہ پہلو ہر پہلو سے سیرت ہے، سیرت کا پہلو صرف شخصی نہیں ہے، سیرت کا پہلو پوری کائنات سے جڑا ہوا ہے، رحمت للعالمین، اس کا تعلق شخص سے ہے، انسان سے ہے، خاندان سے ہے، سوسائٹی سے ہے، معاشرے سے ہے، نظام سے ہے۔ اب نظام دیکھیے جہاں تک سوال، اب میں ایک جنرل آیت پڑھوں گا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا أَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ والی بات ہے۔ اب یہ جو نظام ہے، جو شور شرابہ اور جو ہمارا پروگرام ہے، میں اس طور سے اس لیے بات کروں گا کہ اس کے لیے بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ یہ نظام، یہ پروگرام کا نظام، یہ ماحول یہ بھی کنٹرول میں رہے۔ ہم ایسی جگہ پروگرام کریں جہاں یہ شور شرابہ نہ ہو۔ اب دوسری بات، یہ شور شرابے بھی کم کرنا، یہ پولوشن کم کرنا، میں یہاں سے شروع کروں گا۔ ہم عام طور پہ اسے نہیں سمجھتے کہ سیرت کا حصہ ہے۔ ہمارے ماحول کا پالوشن، ہوا کا پالوشن، پانی کا پالوشن، لائٹ کا پالوشن، غذا کا پالوشن، زمین کا پالوشن، ہوا کا پالوشن، یہ سب کا تعلق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہمیں جو رہنمائی ہے یہ ہر پہلو کی ہے۔ قرآن کتاب اللہ جو کتاب نازل کی گئی اس نے ہم کو درجہ دیا خلیفے کا، وَاللَّهُ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا، ہر ایک کی درجے دوسرے پر بلند کیے تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون عمل، تمہارا عمل آزمائے جانے والا ہے، اور اصل عمل آزمانے والی یہ جگہ ہے، اصل عمل سمجھنے والی جگہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جہاں تک سوال ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کے اخلاق اعلیٰ تھے۔ اب اس بات پر ہم کو اس لیے آگے تھوڑا بڑھنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ اس پس منظر میں جب ہم غور کرتے ہیں سیرت پہ تو سیرت پہ شخصیت کے اخلاق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اخلاق میں دو پہلو واضح تھے، امانت اور صداقت۔ صداقت اور امانت، سچ کلامی، سچ گوئی، سچ بولنا، اور امانت
اور ہر چیز اس کائنات کی ہمارے ذمہ میں امانت ہے، شخصی امانت، کائنات کی امانت، تو ہم کو اس پر بھی زور دینا ضروری ہے۔ اور جو یقوم الناس بالقسط والا پہلو ہے، تو ہمیں ہمارے ساتھ دوسرے قوم کے، دوسرے ملت کے، یہ سبھی کو ایک بات سے واضح بھی کرنا ہے کہ اگر امن، شانتی ہم پسند کرتے ہیں تو ہم کو یہ دو پہلو پہ توجہ دینا ضروری ہے۔ اور آج معاشرے میں، آج ماحول میں جو چیزیں بڑھتے جا رہی ہے، کون سی؟ شراب نوش، نشہ، منشیات، اس کے بعد فاحش کلامی، پورنوگرافی، ویڈیو، موبائل، اب یہ سب چیزوں کا کنٹرول کہاں آئے گا؟ اب یہ کنٹرول جب تک نہیں آ سکتا جب تک ہم سیرت کے پہلوؤں کو، ایک ایک پہلو کو ہم سنجیدگی سے اس پر نہیں غور کریں گے، سنجیدگی سے ہم اس کو نہیں پڑھ گئے۔ ہم جب بات کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وہاں سیرت بھی آ گئی اس میں، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں دونوں پہلو آ گئے۔ تو قرآن ہمارا بنیاد ہے، تو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ قرآن سمجھ کے پڑھنا یہ ایک سب سے بڑا پہلو ہے، اور اس پر توجہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہر سیرت کا جلسہ جو ہے یہ ایک موٹیویشن ہے، مگر ہر سیرت کا پہلو ہر روز، ہر دن، ہر نماز میں ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم کو ہمارے اعمال میں کس طریقے سے تبدیلی کرنا چاہیے، ہمارے اعمال کس طریقے سے بدلنا چاہیے، اور ہماری اصلاح ہم کو ہر لمحہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس یا آج کا یہ پروگرام جو حضرت مولانا کلیم بیگ صاحب کی صدارت میں اور ہماری ہی علاقے کے مختلف علماء کی سرپرستی اور مہمانان خصوصی کے حصے جو شرکت کے بعد شروع ہو رہا ہے، میں اس موقع پر کوئی بہت زیادہ تفصیلی بات نہ کرتے ہوئے جمعیت علماء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے امید پورٹل کو متعارف کروانے کے لیے سیرت کے عنوان پر جو پروگرام کا انعقاد کیا۔ یقیناً یہ قابل مبارکباد اقدام ہے، حالات کا تقاضا وقت کی نزاکت ہے، مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ چونکہ پروگرام کا انعقاد سیرت کی روشنی میں کیا گیا ہے، اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ بن کر جو بھیجے گئے تھے اور مبعوث کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ اور آپ ان کی زندگی کا کوئی بھی جو ہے تو ایسا جو ہے تو لمحہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس میں امت کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ آج کے حالات جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہیں اور قیامت تک جو بھی حالات ہمارے سامنے آتے رہیں گے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ثابت ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے پوری دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حضور کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی لمحے میں، زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوگی۔ میں نے اس نے آغاز ہی میں یہ کہا کہ وضاحت کر دیا تھا کہ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں کوئی بہت تفصیلی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا جن حالات کا مقابلہ مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ کا کوئی بھی گوشہ اور کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے حالات کا مقابلہ کر کے دنیا والوں کو حقائق سے واقف کروایا اور دنیا والوں کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کر کے آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہی دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عالم ہے
इस बात को तकरीबन बोलते चले जा रहे हैं। और इसके ऊपर हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, किधर है। रात होने के बाद में, रात में 3 बजे भी रोशन गेट पे ऐसा लगता है कि मजमुआ जमा हुआ है। और ये औरंगाबाद के हालात है। हम थोड़ा सा हमारा एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाएं, आपको 9-10 बजे के बाद में वहां पे आपको चाय तक नहीं मिलेगी, और हमारे पास में 24 घंटे खाने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर जरूरी है कि हम सब मिलके इसके ऊपर कहीं ना कहीं आवाज उठाएं। और मैं जिस तरह से जमीयत उलमा के अंदर काम कर रहा हूं, गुलिस्ता भी आप देखेंगे जलगांव जिले के अंदर एक सलमान नाम के बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वहां पर शहर जमीयत की मैं और हमारी टीम वहां पे पहुंचे, और जब उसके वालिदैन ने हमको वो किस्सा सुनाया कि उसके वालिद के सामने वो बच्चे को कत्ल कर दिया गया, वो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात हुई है। और इसी तरह औरंगाबाद के अंदर बहुत से ऐसे मामला थे जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जमीयत उलमा की जानिब से मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप जमीयत से जुड़े और अच्छे कामों में हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह खैर साहब और तमाम जमीयत के और हमारे शहर के जिम्मेदारान जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। और मैं चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करूंगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से यानी कुछ महीनों से जो औरंगाबाद के अंदर नशे का कारोबार चल रहा है, इसके ऊपर पुलिस ने भी बहुत सख्ती की है। इसके बावजूद भी औरंगाबाद के अंदर कई कत्ल हो चुके हैं, जिसके अंदर पिछले हफ्ते में एक हम लोग के निशान के पास शाह बाजार के अंदर जिस तरह से नौजवानों ने बेरहमी से कत्ल किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है शहर औरंगाबाद के लिए। वो जवान बच्चे जो 15-20 साल के हैं, उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है। तो इसके लिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं स्पेशली पुलिस प्रशासन को ये मैं बता रहा हूं कि हुकूमत ने पिछले 1 महीना 15 दिन पहले जो है तो 24 घंटे की परमिशन का इन लोगों को ये दिया है, लेकिन इस एरिया के जिंसी पुलिस स्टेशन में मुझे लगता है कि 24 घंटे की परमिशन पहले से दे चुका है इस एरिया को। क्यों? क्योंकि रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रोशन गेट की तमाम होटलें चालू है। तमाम यहाँ के खाने पीने के जितनी भी होटलें हैं, दुकानें हैं, ये चालू रह रही है। तो मैं जिंसी पुलिस स्टेशन प्रशासन को खुलेआम ये कहता हूं कि ये आपकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है जो रात में यहाँ दरख्वास्त आई है जमीयत उलेमा हिंद के ऑफिस के लिए। तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए, और आपके नज़रों में अगर कोई जगह है, आइडेंटिफाई है, तो तुरंत मीटिंग में लेकर आपको अलर्ट की जाएगी। क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद मुल्क के लिए काम करती है, कौम के लिए काम करती है। तो इस खिदमत में ये वक्फ की जायदाद होती है इसलिए कि कौम के माशरे के काम है। दूसरी बात जो मौलाना ने अभी बताई, तारीख बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, ना गवर्नमेंट के हाथ में। तारीख बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन गए हैं। अगर हमारे रजिस्ट्रेशन 50%, 60%, 70% तक होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के समझ में आएगा कि ये लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो शायद बचे हुए रजिस्ट्रेशन के लिए हमको टाइम दे। लेकिन अगर हमारे रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, इसलिए हम वक्त बढ़ाना मुनासिब नहीं समझते। जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हर दौर में, हर किस्म के हालात में रहनुमाई का सामान मुहैया करती है। इंसान जब कुरान को रहनुमाई हासिल करने के लिए पढ़ता है तो उसे ये एहसास होता है कि ये किताब आज भी उसी तरह तरोताज़ा है और उसी तरह जिंदा है जिस तरह ये अपने नुज़ूल के ज़माने में तरोताज़ा थी। इसके वाक़यात बहुत सारे हैं। मैं दूसरी जगहों का वाक़या जिक्र नहीं करूँगा, आपके इसी शहर औरंगाबाद का वाक़या जिक्र करूँगा। एक प्रोग्राम
ہمارے حافظ عبدالعظیم صاحب جو شہر جمعیت علماء اورنگ آباد کے صدر ہیں، انہوں نے قریب ہی یہ روشن گیٹ پر شاید یہ پروگرام منعقد کیا تھا۔ پروگرام کے دوران بارش آ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے لوگ منتشر ہو گئے۔ کچھ لوگ قریب کی مسجد میں چلے گئے اور دھیرے دھیرے وہ مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ میں بھی خاموشی سے ایک کنارے بیٹھا تھا۔ ایک صاحب آپ کے شہر کے ہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر شروع فرما دی۔ موجودہ حالات کا رونا روتے رہے اور ان حالات کی درستگی اور اصلاح کے لیے وہ اپنی تجویزیں پیش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر سننے کے بعد پھر میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس موقع پر مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کہنا چاہیے۔ میں کھڑا ہوا، میں نے مائک لیا اور میں نے یہ کہا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اسی طرح آپ کو جو کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے حالات بلکہ ہر شخص کے اپنے شخصی حالات میں بھی قرآن رہنمائی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حالات کا تجزیہ بھی کرتا ہے، حالات کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ان حالات کی اصلاح کس طرح ہوگی، جو حالات بگڑے ہوئے ہیں وہ درست کیسے ہوں گے، قرآن اس کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی اسی اسٹیج سے ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں، کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کبھی گھر واپسی کا مطالبہ ہو رہا ہے اور کبھی قرآن کریم کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کبھی ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی ازواج مطہرات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، بلکہ دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس وقت دنیا میں جتنا ہو رہا ہے شاید اتنا اس سے پہلے نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد آج دنیا میں جو یہ حالات ہیں، اگر قرآن کو پڑھو گے تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے اور ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے، قرآن نے اس کی بھی ہمیں۔ میں نے کہا جہاں تک سوال ہے گھر واپسی کا، تو قرآن نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کافروں نے ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم تمہیں اپنے یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہاں سے نکال باہر کریں گے، بس اس شرط پر تم یہاں رہ سکتے ہو کہ اپنے گھر میں واپس آ جاؤ۔
अपने मजहब में वापस आ जाओ। कुरान करीम ये वाकया बयान करता है और इस उम्मत को बताता है कि जिस तरह साबिका नबियों के साथ ये मामला पेश आया है, याद रखो तुम्हारे साथ भी ये हालात पेश आ सकते हैं। जो हालात हमारे मुल्क के हैं, दुनिया का बड़ा से बड़ा सहाफी उन हालात की तस्वीर कशी कुरान करीम से बेहतर नहीं कर सकता। कुरान कहता है लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अदन कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाया जाएगा, तुम्हारे मालों के बारे में भी आजमाया जाएगा, तुम्हारे माल छीने जाएंगे, जानों के बारे में भी आजमाया जाएगा, तुम्हें जानी नुकसान भी पहुंचाया जाएगा, हर तरह का नुकसान तुम्हें पहुंचाया जाएगा। और याद रखो तुम्हारी मुकद्दस और मोहतरम शख्सियात के पाक दामन पर कीचड़ भी उछाला जाएगा। ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे सामने आएंगी, इन यहूद व नसारा और मुशरिकीन की तरफ से तुम्हें सुनना पड़ेगा। लेकिन उसका इलाज क्या होगा? भड़क जाना, गुस्से में आ जाना, लाठी डंडा उठा लेना। हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देते कि हम और आप यहां कोई इश्तिआल अंगेजी करें। दूसरी बात फरमाई वल हैबतु फी कुलूबिल बररा फजरा, और बदकारों के दिलों में हैबत पड़ जाती है, रोब पड़ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रोब अता फरमाया था, नुसिरतु बिर्रोब, मेरी मदद की गई है रोब के जरिए। जो सुन्नतों पर अमल करता है उसका रोब पड़ता है, जिधर निकल जाता है। शरारत करने वालों की भी हिम्मत नहीं होती उस अल्लाह के बंदे के सामने आने। वस्सिअतु फिर रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फरमाते हैं। वस्सिक़तु बिद्दीन, और दीन पर जमा देते हैं, पुख्तगी अता फरमाते हैं, उसके कदम डगमगाते नहीं। तो पैगाम है इस जलसे का कि इस पूरे मुल्क में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिंदा करो। सीरत को जिंदा करोगे, सीरत का नूर फैलेगा, नफरत के अंधेरे और उसकी तारीकियां छटती चली जाएंगी। हर एक के दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी, हर एक तुम्हारा एतराफ और इकरार करेगा। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई, तो सीरत को अपनाओ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और आपकी ज़ात को अपने लिए उसवा और नमूना बनाओ। यही है आज के इस प्रोग्राम का खुलासा और मकसद। और उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, दूसरों को भी उसका पैगाम पहुंचाओ। देखो, अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आगे तो अदालत में मामला चल ही रहा है। याद रखो, जमीयत उलमा का जो मौक़िफ़ पहले दिन था इस तरमीमी वक्फ कानून के बारे में, आज भी वही मौक़िफ़ है। और उस मौक़िफ़ का इजहार जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट में कर चुकी है कि हमें ये पूरा कानून किसी भी शक्ल में मंजूर नहीं है, इस कानून को वापस लेना होगा। ये जमीयत उलमा की कोशिश है और उसका ये पैगाम है। लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने में कोई हरज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपने कौन सा हाल बताया? यहाँ आपके औरंगाबाद में साबिर हाल है, वहाँ भी वक्फ बोर्ड की तरफ से या जिम्मेदारों की तरफ से इसका इंतज़ाम किया गया है। आप वहाँ पहुँचकर इसका रजिस्ट्रेशन कराइए। वाखिर दावाना करते हुए इसके बाद मैं मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल शकूर रशीद साहब जो